अस्सलाम वालेकुम। अदबी एक्स में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए निम्रा अहमद के नावल जन्नत के पत्ते की 29वीं किस्त पेश करने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं आज की किस्त। सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको अगली किस्त का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस्तकलाल जदीसी में मामूल की चहल पहल थी। ठंडी सी धूप गली के दोनों इतराफ में उठी कदीम इमारतों पे गिर रही थी, गोया सुनहरी बर्फ हो। वो जिहान के साथ साथ चलती गली में आगे बढ़ रही थी। फिर इत्तेफाक हुआ था कि उसने स्याह स्कार्फ और स्याह स्कर्ट के साथ ग्रे ब्लाउज पहन रखा था और जिहान ने स्याह जीन्स पे ग्रे आधी आस्तीन वाली टी शर्ट। आज जब वो इधर आई थी तो उसने ख्वाहिश की थी कि वो इस्तकलाल स्ट्रीट को ख़त्म करना चाहती है। उसे इस गली का अंत देखना था। अब उसी लिए चलते जा रहे थे। कुछ पियोगी? जिहान ने रुक कर पूछा। फिर जो जवाब का इंतज़ार किए बिना एक कैफ़े में चला गया। जब बाहर आया तो उसके हाथों में डिस्पोजेबल ग्लासेस थे और बगल में रोल शुदा अखबार। शुक्रिया, उसने मुस्कुराते हुए ग्लास सामा। झाग से भरा पीना कोलाडा, नारियल और अनानास की रसीली खुशबू और टॉक्सिम स्क्वायर से उठती ट्यूलिप्स की महक। उसने आंखें बंद करके सांस अंदर खींची। जिहान सिकंदर का इस्तंबुल बहुत खूबसूरत था। हाँ, अच्छा है, वो खुद ही तबसरा करता घूंट भर रहा था। हया ने उसके ग्लास पकड़े हाथ को देखा। उसने वो प्लेटिनम बैंड नहीं पहन रखा था। ये उनकी मंगनी के बाद पहली मुलाकात थी और उसमें इतनी अना तो न थी कि खुद से कि उसे खुद से कभी उस मौजू को नहीं छेड़ना था। तुम उस रोज 2 दफा आई थी, बैकडोर की जरूरत क्यों पड़ गई? वो सरसरी अंदाज में पूछ रहा था। यकीनन उसके वर्कर ने उसे पूरी रिपोर्ट दी होगी, मगर जवाब उसके पास तैयार था। आयशे गुल ने बेशक कहा था कि सच से बेहतर जवाब नहीं होता, मगर उस वक्त आयशे कौन सा देख रही थी? कोई जानने वाला नजर आ गया था। हाले और मैंने उससे टकराने से बेहतर समझा कि दूसरी गली में चले जाएं। वैसे भी शटल के आने तक हमें इंतज़ार तो करना था ना। अगर कभी पिछली गली में कोई जानने वाला मिले और तुम्हें इस्तकलाल में आना पड़े तो बेशक बर्गर किंग के इसी दरवाजे को इस्तेमाल कर लेना। उसकी पिछली तरफ घंटी लगी है। ग्लास खाली करके जिहान ने कचरेदान में उछाल दिया। हया का अभी आधा ग्लास बाकी था। तुम सुनाओ, तुम्हें लंदन कब जाना है? वो काफी बुलंद आवाज में बोल रही थी। करीब से गुजरते तारीखी सुर्ख ट्रैम में सवार स्याहों का ग्रोह ऊंची ऊंची सीटियां बजा रहे थे, जिसके बायस कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। अगले माह का सोच रहे हैं। तब तक तुम भी फारिग होगी। बाकी एक्सचेंज स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं? कुछ तुर्की में ही घूमे फिरेंगे और कुछ कतर, पेरिस, दुबई वगैरह जा रहे हैं। तो तुम हमारे साथ लंदन चलो ना, फिर जुलाई में वापस आकर क्लियरेंस करवाना और पाकिस्तान चली जाना। मैं अपनी दोस्तों के साथ बुयूकदा रहना चाहती हूँ। गो के जिहान के साथ लंदन जाने का ख्याल काफी पुरकशिश था, मगर उसने फौरन हामी भरना मुनासिब न समझा। ओह, डोंट टेल मी कि तुम अभी तक वही रिपोर्ट लिख रही हो। जिहान ने हाथ हिलाकर गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हया ने गर्दन फेर कर उसे देखा। हालांकि दोस्त छापने के लिए तैयार नहीं थी, मगर जिहान के मना करने पे भी उसने वो रिपोर्ट बंद कर दी थी। आज सुबह ही जब वो उसके बारे में सोच रही थी तो उसे लगा उसे ये सब किसी बाएतमाद शख्स से शेयर करना चाहिए, और मेजर अहमद से बढ़कर किसी पे एतमाद नहीं था। तभी सुबह ही उसने मेजर अहमद को टेक्स्ट किया था कि वो बात करना चाहती है, मगर कोई जवाब नहीं आया था। नहीं, मैंने उसे ज़हन से निकाल दिया था। गुड गर्ल, वो एकदम उसके बिल्कुल मुकाबिल आ खड़ा हुआ, यूं कि हया के सामने का मंजर छुप गया। वो नासमझी से उसे देखने लगी। बाज़ दफ़ा हम जो देखते हैं वो नहीं हो रहा होता, और जो हो रहा होता है वो हम देख नहीं रहे होते। कुछ कहते हुए उसने रोल शुदा अखबार खोला और फिर उसे लपेटने लगा, यहाँ तक कि कोन आइसक्रीम की सुनहरी कोन की तरह उसके अखबार को रोल कर दिया। फिर उसने हया का ग्लास लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हया ने नासमझी से ग्लास उसे पकड़ाया। एक चीज होती है नजर का धोखा। लोग वो नहीं होते जो वो नजर आते हैं, और जो वो होते हैं वो उसे छुपा कर रखते हैं। उसने ग्लास कोन के मुंह में उंडेल दिया। जूस धार की सूरत अखबार की कोन में गिरने लगा।
جہان نے خالی گلاس حیا کو تھمایا اور اخبار کی کون کو مزید لپیٹنا شروع کیا، پھر اس کا منہ بند کر دیا اور مخالف سمت سے اخبار کھولنے لگا۔ تہیں کھلتی گئی اور پورا اخبار سیدھا کھل کر سامنے آ گیا۔ صفحے سوکھے تھے اور جوز غائب۔ زبردست! وہ مسکراتے ہوئے تالی بجانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی ٹرک تھی۔ اس نے یقیناً کمال مہارت سے جوس کہیں آس پاس گرا دیا تھا یا پھر کچھ اور کیا ہوگا۔ بہرحال اس کا انداز متاثر کن تھا۔ وہ دونوں پھر سے ساتھ چلنے لگے تھے۔ جہان نے اخبار اب دو رویہ طے کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ دفعتاً حیا کا فون بجا۔ اس نے پرس سے موبائل نکال کر دیکھا، میجر احمد کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی اور فون رکھ دیا۔ جہان اتنا مہذب تو تھا کہ کوئی سوال نہ کرتا، مگر وہ خود بتانا چاہتی تھی۔ میجر احمد کی کال تھی، کچھ کام تھا ان سے۔ وہ چلتے ہوئے سرسری انداز میں بولی۔ یہ سراسر جوا تھا۔ جہان کے موڈ کا کچھ بھروسہ نہ تھا، مگر وہ اس پہ بھروسہ کرنا چاہتی تھی۔ میجر احمد کون؟ اس نے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ پاکستان میں ہوتے ہیں، سائبر کرائم سیل میں انٹیلیجنس آفیسر ہیں۔ تمہارے ابا کو بھی جانتے ہیں۔ وہ ذرا رکی۔ میں ان سے بات کروں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا نا؟ آف کورس نہیں۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ کون کتنا قابل اعتبار ہے یہ فیصلہ تم خود کر سکتی ہو، کیونکہ میرے نزدیک تو سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اتنی بے یقینی بھی اچھی نہیں ہوتی جہان۔ ریلی، جیسے تمہیں یقین ہے کہ تمہارا جوس میں نے کہیں گرا دیا تھا۔ وہ پھر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا اور گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا جو جانے کیوں ابھی تک وہ پکڑے کھڑی تھی۔ یقیناً تم نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ اس نے گلاس جہان کو تھما دیا۔ تب تک وہ اخبار کو دوبارہ کون کی شکل میں لپیٹ چکا تھا۔ گلاس لے کر اس نے اخبار کی کون کو کھلا منہ کر کے اس میں الٹا۔ پینا کھلاڈا ایک دھار کی صورت گلاس میں گرنے لگا۔ وہ بے یقینی سے ساکت کھڑی دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ میں نے خود دیکھا تھا کہ اخبار سوکھا تھا، پھر یہ جوس کہاں سے آیا؟ اگر جادوگر اپنے ٹرک کے گر بعد ہی راز بتا دے تو کیا فائدہ؟ کبھی فرصت میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا۔ البتہ اگر تم میری جگہ پہ کھڑی ہو کر دیکھتی تو جان پاتی کہ کیسے کیا ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا، اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تم عجیب ہو جہان۔ اس نے تحیر سے سر جھٹکا۔ ان دونوں چیزوں کو ٹریش میں پھینک دو، میری پیاس مر گئی ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ نہیں، تمہاری پیاس ڈر گئی ہے۔ پھر شعبدہ باز نے دونوں چیزیں ایک قریبی کچرے دان میں اچھال دی۔ دور سامنے گلی کے اختتام پر ایک اونچا ٹاور تھا، جس نے گلی کا دہانہ بالکل بلاک کر رکھا تھا، جیسے زمین سے اگ آیا ہو۔ وہ یوں تھا جیسے پاکستان کی اونچی گول سی اینٹوں کی بھٹی ہوتی ہے، ویسا ہی سلنڈر نما ٹاور جس کا گنبد کون کی شکل کا تھا۔ یہ رہا وہ انت، گلاٹا ٹاور، غلطہ ٹاور، جسے جاننے کا تمہیں تجسس تھا۔ اس نے ٹاور کی طرف اشارہ کیا۔ اور انت جاننے کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے جہان؟ جہان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پلٹ گئی۔ وہ شانے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ ترکی والوں کو سلام۔ واپسی پر گورسل میں بیٹھے جب اس نے میجر احمد کو کال کی اور جواباً احمد نے کال کاٹ کر اسے خود سے کال کی، تو اس کا ہیلو سنتے ہی وہ جیسے کسی خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے میجر احمد کو خود یاد کیا ہے، مگر جب آپ نے کال نہیں اٹھائی تو میں سمجھا کہ وہ ٹیکسٹ آپ نے غلطی سے کیا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، میں اس وقت جہان کے ساتھ تھی، سوچا بعد میں تفصیلی بات کروں گی۔ اچھا، وہ جیسے چپ ہو گیا۔ شاید اسے جہان کا ذکر کرنا ناگوار گزرا تھا۔ میں نے جہان کو آپ کے بارے میں بتایا، مگر وہ آپ کو نہیں جانتا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ بہت حیران ہوا۔ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے۔ وہ ذرا جانتی تھی کہ اس کا استحقاق سے شوہر کی بات کرنا احمد کو کتنا برا لگا تھا۔ شوہروں کا بھروسہ نہیں ہوتا، احتیاط کیجیے گا۔
آپ ہنس ہی نہ جائیں۔ غلط کام تو نہیں کیا غلط کام تو نہیں کر رہی تھی پھنسو۔ بہرحال ہم کام کی بات کریں۔ اس کے لہجے بے لچک ہو گیا، ساتھ ہی جو کچھ بیوق ادا میں وہ جان پائی تھی اس نے وہ میجر احمد کو بتا دیا۔ میں وہ رپورٹ شائع کروانا چاہتی ہوں، مگر جہان نے منع کر دیا، روانی میں کہہ گئی، پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ منع تو کرے گا، اس کا بہت کچھ داؤ پر جو لگے گا۔ خیر آپ بالکل وہ رپورٹ شائع کروائیں، مگر حیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جہان والی بات نظر انداز کر گئی۔ وہ ذاتی انات کے باعث کہہ رہا تھا، یقیناً ایک رپورٹ سے ARP جیسے بندے کا کیا بگڑے گا؟ مافیا کے ایک ایک بندے کے پیچھے پوری کی پوری نیٹ ورک۔ عبد الرحمان جیسے شہرت یافتہ تو صرف پل کا کام کرتے ہیں، ایسے کہ اپنے دامن پہ کوئی چھینٹا نہ پڑے، سو ان کے خلاف نہ ثبوت ہوتے ہیں نہ فائلز کھلتی ہیں۔ مگر میں نے سنا ہے کہ اس کے عالمی دہشت گرد تنظیموں سے بھی۔ کس سے سنا ہے؟ وہ بات کاٹ کر بولا، لیڈی کبرا سے، عدالار میں۔ بہرحال یہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں، آپ ان معاملوں میں مت پڑے۔ تو پھر یہ پاشا میرے پیچھے کیوں پڑا ہے آخر؟ وہ زج کر بولی، مجھے تو لگتا ہے حیا اس نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، اب صرف آپ ان سے پیچھے پڑی ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے ضروری نہیں تھا کہ آپ میرے بارے میں جہان سکندر کو بتائیں، انسان کو کچھ باتیں اپنے تک بھی رکھنی چاہیے۔ بس بوسفورس برج سے گزر رہی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر پل کے تلے بہتا سمندر کو دیکھ سکتی تھی۔ وہاں حسب معمول ایک فیری۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے اور آپ کے رابطے کو غلط طریقے سے استعمال کرے، مجھے رسوا کر سکے۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا حیا، جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ اسی لمحے دور نیچے سمندر کے کناروں پر بغلوں کا ایک ہول پھڑپھڑاتا ہوا اڑا تھا۔ وہ نگاہیں ان کے سفید پروں پر مرکوز کیے ٹھہر سی گئی۔ آپ جنت کے پتے کسے کہتے ہیں؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، آپ جانتی ہیں، آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں رہا کرتے تھے، اس جنت میں جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ دھوپ اور نہ برہنگی۔ تب اللہ نے انہیں ایک ترغیب دلاتے درخت کے پاس جانے سے روکا تھا تاکہ وہ دونوں مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ بس اب پل کے آخری حصے پہ تھی۔ بغلوں کا غول فیری کے اوپر سے پھڑپھڑاتا ہوا گزر رہا تھا، سمندر پیچھے کو جا رہا تھا۔ اس وقت شیطان نے ان دونوں کو ترغیب دلائی کہ اگر وہ اس ہمیشگی کے درخت کو چھو لیں تو فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ رہیں گے، انہیں کبھی نہ پرانی ہونے والی بات۔ گورسل اب پرانے شہر اناتولیا یا ایشیائی حصہ میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ ہر شے سے بے نیاز یکسوئی سے۔ سو انہوں نے درخت کو چکھ لیا، تو ان کو ورا بے لباس کر دیا گیا۔ اس پہلی رسوائی میں جو سب سے پہلی شے جس نے انسان کو ڈھکا تھا وہ جنت کے پتے تھے، ورق الجنتا۔ پرانے شہر کی سڑک پر کوئی ٹریفک جیم تھی۔ گورسل بہت سست روی سے چل رہی تھی، سڑک کنارے چلتے لوگ اور دکانوں پہ لگا رش اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس۔ آپ جانتی ہیں ابلیس نے انسان کو کس شے کی ترغیب دلا کر اللہ کے حد پار کروائی تھی؟ فرشتہ بننے کی اور ہمیشہ رہنے کی۔ جانتی ہو حیا فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی، گو کہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا۔ اور ہمیشہ کی بادشاہت کسے ملتی ہے؟ کون ہمیشہ کے لیے امر کون ہو جاتا ہے؟ وہ جسے لوگ بھول نہ سکے، جو انہیں مسحور کر دے، ان کے دلوں پر قبضہ کر لے۔ خوبصورتی اور امر ہونے کی چاہ، یہ دونوں چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال کر ممنوعہ حد پار کرواتی ہیں، اور پھل کھانے کا وقت انسان چکھتے ہی بھری دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر وہ خود کو ڈھکے تو اسے ڈھکنے والے جنت کے پتے ہوتے ہیں، لوگ اسے کپڑے کا ٹکڑا کہیں یا کچھ اور، میرے نزدیک یہ ورق الجنتا ہے۔
پرانے شہر کی قدیم اونچی عمارتوں پر سے دھوپ رنگ گئی تھی اور اب چھاؤں کی نلاہٹ وہ سانس روکے موبائل کان سے لگائے دم سادے بیٹھی سن رہی تھی۔ جنت کے پتے صرف اسی کو ملتے ہیں جس نے ترغیب کو چکھنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اور ان کا سفر ان کو خود پہ لگا لینے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ ان کو تھامنے سے پہلے انسان جنت پہ ہوتا ہے، تھامنے کے بعد وہ دنیا میں اتار دیا جاتا ہے، بخشش مل جاتی ہے، مگر دنیا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ جیسے دھیرے سے مسکرایا۔ دنیا والوں نے جنت تو نہیں دیکھی ہوتی نا، سو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا جنت کے پتے دکھتے کیسے ہیں، سو وہ ان کے ساتھ سلوک بھی وہی کرتے ہیں جو کسی شے کی اصل جاننے بغیر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں اترنے کے بعد دنیا والوں کے رویے سے پریشان مت ہوئیے گا۔ وہ خاموش ہوا تو کوئی طلسم ٹوٹا، سحر کا بلبلا جو اس کے گرد تن چکا تھا پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تھینکس میجر احمد، وہ گہری سانس لے کر بولی۔ اس وقت کچھ زیادہ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ آپ اچھے انسان ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ شکریہ، میں اب فون رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، اس کا کان سن ہو چکا تھا۔ قدیم شہر کی عمارتوں میں سے اس کو ابھی تک میجر احمد کی باتوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ اناتولین سٹی میں ایک سیمینار ہے، چلو گی؟ ہالے نے ڈوم کے دروازے سے جھانک کر اسے مخاطب کیا۔ وہ جو اپنی کرسی پر بیٹھی میز پر پھیلی کتابوں میں منہمک تھی چونک کر پلٹی۔ ابھی تو ممکن نہیں ہے، میرے پورے 2 چیپٹر رہ گئے ہیں۔ حیا نے صفحے آگے پلٹ کر دیکھا اور پھر نفی میں گردن ہلائی۔ کار میں پڑھ لینا، کتاب ساتھ لے چلو، لکھ کر تم پچھتاؤ گی نہیں، لکھ کر رکھ لو۔ ہالے مصر تھی، سو اس نے پزل باکس بھی بیگ میں ڈال لیا اور بھنی مونگ پھلی کا پیکٹ جو کل ہی دیا اسٹور سے لائی تھی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کپڑے ٹھیک ہیں؟ اس نے گردن جھکا کر صبح کے پہنے لباس کو دیکھا، گرے اسکرٹ کے ساتھ لائم گرین بلاؤز اور اوپر گرے اسکارف بھی ابھی پن اپ کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ ہالے نے کار کی چابی اور پرس سنبھالا۔ یہ اس کا خوش قسمت دن تھا کہ آج اس کے پاس کار تھی۔ وہ سیمینار ہوٹل کے جس ہال میں تھا، وہ ہال سب سے اوپر والے فلور پر تھا۔ اس کی 2 متوازی دیواریں گلاس کی بنی تھی۔ ہال کھچا کھچ بھرا تھا، عورتیں، لڑکیاں اور بے حد معمر خواتین، خالص نسوانی ماحول تھا۔ ان دونوں کو شیشے کی دیوار کے ساتھ جگہ ملی۔ حیا کی کرسی قطار کی پہلی کرسی تھی، سو اب اس کے دائیں طرف گلاس وال تھی اور بائیں طرف ہالے۔ اس نے مونگ پھلی کا پیکٹ کھول کر درمیان میں رکھ دیا تھا، وہی ڈی جے کے ساتھ گلاس میں کھانے کی عادت۔ روسٹرم کے عقب میں دیوار اس خوبصورت بینر سے ڈھکی تھی جس پر انگریزی میں چھپا تھا، فیس ویل مینڈیٹری اور ریکمینڈڈ۔ چہرے کا نقاب اور انگوٹھوں۔ اس نے 2 انگلیوں اور انگوٹھے کو پیکٹ میں ڈال رکھ کر چند دانے نکالے اور منہ میں رکھے۔ وہ اسکارف کر لے، یہ اس کے تقویٰ کی انتہا تھی۔ سو اب چہرے کا نقاب واجب تھا یا مستحب، کیا فرق پڑتا تھا؟ سیمینار انگریزی میں تھا، سو ڈائی سنبھالے کھڑی بیرون اسکارف والی عربی خاتون انگریزی میں ہی کہہ رہی تھی، واجب وہ چیز ہوتی ہے جو کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ، جبکہ مستحب وہ کام ہے جو کریں تو ثواب مگر نہ کریں۔ اب اس بات پر تو سب راضی ہیں کہ لڑکیوں کا سر اور جسم ڈھکنا واجب، لیکن کیا چہرہ ڈھکنا بھی لازمی ہے؟ حیا کے دائیں جانب گلاس وال پہ ایک دم سے کوئی پرندہ آ ٹکرایا تھا۔ وہ چونکی، وہ ننھی سی چڑیا تھی جو شیشے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی تھی۔ جب میں کہتی ہوں کہ چہرہ ڈھکنا واجب نہیں، صرف مستحب ہے، تو اس کی وجہ وہ حدیث ہے کہ جب حضرت اسماء بنت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور ان کا لباس ذرا باریک تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء، جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو سوائے اس اور اس کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رہنے پہ گناہ نہیں ہوتا۔ گری ہوئی چڑیا اب سنبھل کر فرش پر پھدک رہی تھی۔ چند ایک بار اس نے شیشے کی دیوار پر پنجے مار کر چڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اور جب حج کے موقع پر ایک لڑکی جو اونٹ پر سوار آپ سے بچے کے حج کے بارے میں پوچھ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشعوری طور پر اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر کے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا، جبکہ اس لڑکی کا چہرہ ڈھکنے کا نہیں کہا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ازواج مطہرات اور صحابیات جو حجاب اوڑھتی تھی وہ مستحب کے درجے کا تھا، واجب نہیں تھا۔ سو جو سورہ نور میں ہے کہ وہ اپنی زینتیں چھپائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائیں، تو وہ جو خود ظاہر ہو جائیں میں سرما، انگوٹھی وغیرہ کے ساتھ چہرہ بھی شامل ہے۔ چڑیا پھڑپھڑاتی ہوئی کب کی اڑ چکی تھی۔ وہ مونگ پھلی چباتے ہوئے سر اسبات میں ہلاتی مقررہ کو سن رہی تھی۔ وہ مزید چند دلائل دیکھ کر اپنی کرسی پر واپس جا چکی تھی اور تب تک وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ اسے ان کی ساری بات ٹھیک لگی تھی۔ میں ڈاکٹر فریحہ سے اختلاف کی جسارت کروں گی۔ ڈائس پر آنے والی گرے اسکارف والی مقررہ اپنی بات شروع کر چکی تھی۔ وہ دراصل بحث تھی۔ حیا اور ہالے باری باری اپنی پیکٹ میں انگلیاں ڈال کر مونگ پھلی نکالتے ہوئے پوری طرح رہی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث۔ اس کی تشریح تو محرم رشتوں کے لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی تھی، اور اسی حدیث سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ بہنوئی سے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ حج کے موقع کا تھا، اور حج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے نقاب یا دستانے پہننے سے منع فرمایا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقاب کرنا اس زمانے میں ایک کامن پریکٹس تھی۔ دو فاختائیں تیزی سے اڑتی ہوئی آئی اور شیشے کی دیوار سے ٹکرائی۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ اب ٹکرا کر نیچے جا گری تھی اور اگلے ہی پل اٹھ کر اڑ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب گریبانوں کو ڈھانپ لینے کا حکم نازل ہوا تھا تو مدینے کی عورتوں نے وہ حکم سنتے ہی اپنی اوڑھنیاں حصوں میں پھاڑی اور سر سے پاؤں تک خود کو اس سے ڈھانپ لیا۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد چہرہ ڈھانپنا بھی ہے۔ سو وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں انگوٹھی، سرما، جوتی تو آتے ہیں مگر چہرہ نہیں۔ پھر جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت حجاب کی تفسیر پوچھی گئی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سر پر لپیٹ کر بکل مار کر دکھائی، یوں کہ بس ایک آنکھ واضح تھی۔ آیت حجاب میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر حکم دیا ہے کہ، اور جب اللہ تعالیٰ جل و جلالہ مومن کو اس کے ایمان کا واسطہ دے کر حکم دیتا ہے تو وہ حکم بے حد اہم ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف سر اور جسم ڈھکنا واجب نہیں بلکہ چہرہ ڈھکنا بھی واجب ہے۔ وہ گردن ذرا سی پھیرے شیشے کی دیوار کو دیکھ رہی تھی جہاں تھوڑی سی دیر میں بہت سے پرندے ٹکرائے تھے۔ تایا فرقان کہتے تھے کہ پرندے یوں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پچھلے سال جب یہاں سے گزرے تھے تو وہ عمارت وہاں نہیں تھی، اب وہ راستے پر اپنی رو میں اڑتے جا رہے ہوتے ہیں تو ٹکر لگنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ راستہ بلاک ہے۔ معلوم نہیں تایا کی فلسفی کتنی درست تھی، مگر وہ ہوٹل نیا تعمیر شدہ ہی تھا، شاید وہ واقعی پرندوں مستجب اور واجب۔ بحث بہت پرانی ہے۔ ڈائس پر اب ایک سیاہ عبایا اور سیاہ سکارف والی دراز قد شہد رنگ آنکھوں والی خاتون آ چکی تھی۔ خوبصورت شفاف چہرہ، نرم سی مسکراہٹ، سب بہت توجہ سے انہیں سن رہے تھے۔ آپ نے مستجب والوں کے دلائل سنے، آپ کو لگا ہوگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ نے پھر واجب والوں کا بیان سنا تو لگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں، یہ وہی لطیفہ ہو جائے گا کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ ہال میں بے اختیار قہقہہ بلند ہوا، شیشے کی دیواریں بھی مسکرا اٹھی۔
ایسا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کسی گروہ کی حمایت یا مخالفت کرنے کے لیے نہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ پورا ہال بہت دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ہم عموماً دنیا اور آخرت کی مثال کسی کالج ایگزام سے دیتے ہیں، رائٹ؟ یہ یہ تو وہی مثال لے لیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے کسی بھی اسکول یا کالج کا جب پیپر سیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں چند سوال بہت آسان رکھے جاتے ہیں جو کوئی اوسط درجے کا طالب علم بھی حل کر کے 35 سے زیادہ نمبر لے کر پاس ہو سکتا ہے۔ پھر چند سوال ذرا مشکل ہوتے ہیں تو صرف اچھے طلباء حل کر کے 70-80% نمبر لے جاتے ہیں، اور آخر میں کچھ سوال بہت پیچیدہ اور مشکل رکھے جاتے ہیں۔ وہ سوال پوزیشن ہولڈرز کا فیصلہ کرتے ہیں، اسی لیے عموماً پوزیشن ہولڈرز کے آپس میں چند نمبرز یا پرسنٹیج کے ذرا سے تناسب کا فرق ہوتا ہے۔ یہ سوال مستحب ہوتے ہیں۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ مستحب وہ ہوتا ہے کہ جب 5 میں سے 4 سوال حل کرنے ہوں تو چاروں میں سے کوئی غلط ہونے کے ڈر سے 5واں بھی اٹیمپٹ کر دیا جائے۔ ایکسٹرا سوال جبکہ وہ مستحب نہیں ہوتا۔ وہ اب کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی، ذرا غور سے سن رہی تھی۔ استنبول کی خوبصورت عورتوں کی خوبصورت باتوں کا بھی ایک اپنا ہی سحر تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شفاف چہرے والی ڈاکٹر شائستہ کہہ رہی تھی کہ اس مسئلے پہ واجب والے مستحب والوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا دن چاہتے ہیں، سند ہو رہے ہیں، جبکہ مستحب والے انہیں کہتے ہیں کہ آپ شدت سند ہو رہے ہیں۔ الزامات کی اس جنگ میں لڑکیوں کے پاس بہانہ آ جاتا ہے کہ انہیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے بھی یا نہیں، جبکہ یہ غلط تاثر ہے۔ بحث نقاب کے ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے، بلکہ بحث اس کے واجب یا مستحب ہونے کی ہے۔ آسان الفاظ میں کہتی ہوں، اس پہ سب راضی ہیں کہ نقاب کرنے پہ ثواب ہے، جبکہ اختلافی نقطہ یہ ہے کہ نقاب نہ کرنے پہ گناہ بھی ہے یا نہیں۔ اس نے اسکالر کے چہرے کو دیکھتے انگلیاں پیکٹ میں ڈالی تو پوروں نے خالی پلاسٹک کو چھوا۔ مونگ پھلی کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے انگلیاں نہیں نکالی، وہ ویسے ہی پوری یکسوئی سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اختلافی نقطہ یعنی متفق نقطے اور صرف متفق نقطے پہ غور کریں تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ گناہ کو چھوڑ دیں۔ کامن پوائنٹ دیکھیں کہ نقاب کرنا ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ تو کیا جو چیز مستحب ہوتی ہے اسے فالتو سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے مستحب والے کرتے ہیں؟ وہ نقاب کو غیر واجب قرار دے کر اس کی ترویج و تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 35% والے جو اب دیکھ کر کسی فالتو سوال کے بغیر ہی ہم پاس ہو جائیں گے۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا 35% کا جواب نامہ بھی درست لکھا گیا ہے؟ ان کے سوال پر ہال میں خاموشی چھائی رہی، مرعوب سی خاموشی۔ ادھر ہم سب عورتیں اور لڑکیاں ہی موجود ہیں۔ ایک بات کہوں آپ سے، ہم میں سے یہ چند باتیں ضرور ہوتی ہیں، ساری نہیں تو کچھ تو ضرور ہے۔ ہم جلد جیلس ہو جاتی ہیں، کسی کے پیچھے اس کی برائی بھی کر لیتی ہیں، منہ سے جھوٹ بھی پھسل جاتا ہے، نمازیں بھی ہم پوری پڑھتی نہیں، جو پڑھیں ان میں سے بھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ان کا بھی پتہ نہیں کتنا۔ رمضان کے روزے رکھ لیں تو چھوٹے روزوں کی قضا دینا بھول جاتے ہیں۔ یہ تھا 35% پرچہ، یہ کتنا اچھا ہم حل کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی ایکسٹرا عمل کی ضرورت نہیں۔ مائی ڈیئر لیڈیز، جنت صرف خواہش کرنے سے نہیں مل جاتی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آدم کی اولاد میں ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے اور صرف ایک جنت میں داخل کیا جائے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا ہم اس اعمال نامے کے ساتھ اس ایک میں شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ بالکل ساکت بیٹھی، بنا پلک جھپکے مقررہ کو دیکھ رہی تھی۔ جہنم کے لفظ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چلا دی تھی۔
ہراکلیتس کی دائمی آگ، بھڑکتا آتش دان، دہکتے انگارے۔ آج ہم بحث کرتے ہیں کہ نقاب واجب ہے یا نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کل کو قیامت کے دن جب ہم ایک ایک نیکی کو تلاش میں ہوں گے، تب ہم شاید رو رو کر کہیں کہ آخر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ حجاب واجب تھا یا مستحب، تھا تو نیک عمل، تھا تو ثواب ہی نا، تو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے رک کر ایک گہری سانس اوپر کو کھینچی۔ یقین کریں میں واجب والوں اور مستحب والوں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی، میں بس ایک بات کہہ رہی ہوں کہ حجاب کرنا نیکی ہے، سو چاہے آپ اسے واجب سمجھ کر کریں یا مستحب سمجھ کر، اسے کریں ضرور اور اسے پھیلائیں بھی ضرور۔ ہمارے جھوٹ، خیانتیں اور دھوکے ہمارے لیے جو آگ تیار کر رہے ہیں، اس سے دور ہونے کے لیے جو کرنا پڑے کریں۔ اور ایک آخری بات، وہ پھر سانس لینے کو رکی۔ ہال میں اسی طرح مکمل خاموشی تھی۔ آپ حجاب کے جس بھی درجے پر ہوں، صرف اسکارف لیں یا عبایا بھی لیں یا ساتھ میں نقاب بھی کریں، جو بھی کریں اس پر قائم ہو جائیں، اس سے نیچے کبھی نہ جائیں، اور پھر اس کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں، مرنا پڑے تو مریں، مگر اس پہ سمجھوتا کبھی نہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم کہ حجاب واجب ہے یا مستحب، میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے، تو پھر یہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ وہ اسٹیج سے اتری تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ گرے اسکارف والی اور میرون اسکارف والی دونوں خواتین متفق انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلا کر تالی بجا رہی تھی۔ وہ بالکل چپ خاموش سی بیٹھی تھی، دل و دماغ جیسے بالکل خالی ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سیاہ عبایا والی ڈاکٹر شائستہ ہمدانی دروازے کی طرف بڑھی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ان کی جانب لپکی۔ میم، وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان تک آئی۔ یس، وہ پلٹی، ساتھ ہی وہ ایک ہاتھ میں اپنی تھی۔ وہ بھی میں بھی کرنا چاہتی ہوں نقاب، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی بات سمجھائے۔ مگر میں کیسے کروں؟ بہت آسان، ڈاکٹر شائستہ نے موبائل بیگ میں ڈالا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی اسکارف کے سامنے کو گرا، دایا تکونا پلو اٹھایا، اسے پہلے گال کے ساتھ اسکارف کے حالے میں اڑسا اور پھر کچھ حصہ دائیں گال کے اس طرف اڑسا، یوں کہ اس کے چہرے کو ایک نفیس سے نقاب نے ڈھانپ دیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ مسکرا کر کندھوں کو ذرا سی جنبش دے کر وہ موبائل نکالنے کے لیے پرس کھنگالتے ہوئے پلٹ گئی۔ اتنی سی بات تھی۔ وہ اپنی جگہ منجمد سی کھڑی رہ گئی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس کا سانس گھٹا، نہ دل تنگ ہوا، نہ ہی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ بازار میں اناتولیا کے بازار میں چہل قدمی کرتے، کورسل کی نشست سے کھڑکی کے باہر دیکھتے، سبانجی کے کیمپس میں واپس بس سے اترتے، ہر جگہ اس نے لوگوں کو، دیواروں کو، منظر کو کھوجنے کی سعی کی۔ کیا کوئی فرق پڑا تھا؟ مگر اسے احساس ہوا کہ سب ویسا ہی تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر شائستہ کا پہنایا نقاب اتار سکتی، سو وہ استنبول میں اسی نقاب کے ساتھ لمحے بتاتی رہی۔ پھر کہیں کوئی گھٹن، کوئی تنگی نہ تھی۔ انسان دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ کہ ناک، رخسار، ٹھوڑی یا پیشانی سے، سو ان کے ڈھکے ہونے کے باوجود منظر وہی رہتا ہے۔ پھر کیسی پریشانی! لیکن پھر بھی اسے عجیب سی خفت ہو رہی تھی، باوجود اس کے حالے کا پہلے تھا۔ ڈورم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے حسین اور معتصم اترتے دکھائی دیے۔ حسین بس لمحہ بھر کو ٹھٹکا تھا، پھر دونوں مسکرا کر سلام کرتے نیچے اتر گئے۔ سب پہلے جیسا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائے اور وہ ستائی نہ جائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھی، کتاب پر جھکی، ذہنی طور پر ابھی تک اسی ہال میں تھی جہاں شیشے کی دیواروں سے پرندے ٹکرایا جایا کرتے تھے۔ جب واپسی کے وقت پس منظر میں کسی نے یہ آیت چلا دی تھی تو وہ اس کے ٹرانس میں باہر ہی نہ آ سکی تھی۔ اسے لگا وہ کبھی اس کے اثر سے نہیں نکل سکے گی،
لمحے بھر میں اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ آج تک حجاب یا نقاب کیوں نہیں پہن سکی تھی، باوجود اس کے کہ تایا، ابا اور روہیل بھی اس سے بہت تاکید کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کبھی اللہ کی بات ہی نہیں سنائی، کبھی اللہ کی بات سنائی ہی نہیں، جبر کی طرح اپنی بات مسلط کرنی، یہی تو کرتے ہیں، اپنی ہی کہتے ہیں، اپنی ہی کہتے رہتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچیاں مانتی کیوں نہیں ہیں۔ کبھی اللہ کی سنوا کر تو دیکھتے، پھر علم ہوتا کہ مسلمان لڑکی چھوٹی ہو یا بڑی، نرم ٹہنی ہو یا سخت کانج، دل اس کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ دل جو اللہ کی سن کر جھک ہی جاتا ہے، پھر کسی وعظ، تقریر یا درس کی ضرورت نہیں رہتی، ایک آیت زندگی بدل دیتی ہے، بس ایک آیت۔ یہ تھی جنت کے پتے کی 29ویں قسط۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی قسط تک سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ خوش رہیں، خوش سنیں۔